मैं आज आपके साथ क्या बात करना चाहता हूँ? मैं बात करना चाहता हूँ रूहुल कुद्दुस की कुव्वत के बारे में और रूहुल कुद्दुस की शख्सियत के बारे में, और ख़ास तौर पर समझना चाहता हूँ वो 4 ताकतवर हरकियात कौन से हैं जो रूह की भरपूरी या रूह की क़यादत में पाए जाते हैं और आपके गिरजाघर रूह से मामूर हों रूह की क़यादत में। ठीक है, तो आप तैयार हैं? तो अपना कलाम और अपनी आईफोन निकाल लें और अपना नया कलाम हासिल करें, क्योंकि आज हम इसका मुताला करेंगे आज ही। इसलिए मैंने इस पैगाम को उन्वान दिया है आवाम को ताकत। आवाम को ताकत। पाक रूह की कुव्वत हासिल करें। सबके लिए रूह की कुव्वत है, लोगों के लिए ताकत। अपने पड़ोसी को भी रूह की कुव्वत का एहसास करवाएं। आवाम को ताकत। हम कुव्वत से चलते हैं, ताकत आवाम को। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें रूहुल कुद्दुस दिया है। खुदावंद, हम शुक्र अदा करते हैं कि यीशु ने हमें ताकत दी। खुदावंद, हम शुक्र करते हैं कि हम आपके नाम में अजीम काम करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने हमें रूहुल कुद्दुस दिया है। यीशु, ये आपकी वजह से है। हम आपको मरकज में रखते हैं। अब यीशु मसीह के नाम में सब कहें आमीन और आमीन। ठीक है, थोड़ा जायजा लेने के लिए मैं जानता हूं मैं पादरियों से बात कर रहा हूं, तबलीगियों और रहनुमाओं जैसे तमाम अजीजों से। याद रहे, हम 3 शख्सियतों में एक खुदा की खिदमत करते हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस। एक खुदा, 3 शख्सियतें। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। ये एक अजीम सबक है रूहुल कुद्दुस की शख्सियत पर। विली जॉर्ज के पास अच्छा सबक है, पास्टर रॉबर्ट मॉरिस के पास अच्छा सबक है। मैं आपको मुताला कराऊंगा, और हमें याद रखना है कि ये एक खुदा है और 3 शख्सियतें हैं और यीशु मरकज में है, पर ये बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस है। अगरचे हम रूहुल कुद्दुस को पुकारते हैं जो तीसरी शख्सियत है तीनों में से, क्योंकि यही तरतीब वार है, जैसे कि दर्ज है कि यीशु ने बपतिस्मा दिया बाप, बेटे और पाक रूह के नाम में। अलबत्ता हम कलाम के नजरिए से देखें तो पहला शख्स जिसे हम सहीफे के मुताबिक देखते हैं पैदाइश में है, बिल्कुल शुरू में। पैदाइश में पहला बाब बिल्कुल शुरुआत में आयत 1 और 2। देखें यहाँ क्या लिखा है। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह, सभी कहें खुदा की रूह, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और हम जानते हैं कि हम सब ज़मीन की मिट्टी से बनाए गए हैं। अब देखें रूहुल कुद्दुस क्या है। यहाँ रूहुल कुद्दुस है, ठीक है। इब्तदा में देखिए, और ज़मीन बेडोल थी। रूहुल कुद्दुस हमारी ज़िंदगियों में और हमारे गिरजाघरों में क्या करता है? रूहुल कुद्दुस मकसद लाता है, रूहुल कुद्दुस तरतीब लाता है, रूहुल कुद्दुस ढांचा लाता है। यही है वो जो रूहुल कुद्दुस करता है। यही ज़मीन पर रूहुल कुद्दुस देता है मकसद, शक्ल और ढांचा। सब कहें खाली। दूसरे मायनों में ज़मीन खाली थी। रूहुल कुद्दुस क्या करता है? रूहुल कुद्दुस हमें भरता है। रूहुल कुद्दुस हमारी ज़मीन को भरता है। पादरी साहब, अगर आप नतीजा खेज कलीसिया चाहते हैं तो आपकी कलीसिया को रूहुल कुद्दुस से भरना पड़ेगा। ये वही है जो खालीपन को भरता है। देखिए, और ज़मीन पर अंधेरा था। अंधेरा रूहुल कुद्दुस क्या है और वो हमारी जिंदगियों में क्या करता है? मैं बताता हूं कि रूहुल कुद्दुस नूर लाता है। वो लोगो लफ्ज को रहमा में बदल देता है, वो उसे अमल में लाता है, वो उसे जो लिखा गया है हकीकत में बदलता है। क्या आज कोई मुझे सुन रहा है? आप गिरजा बनाने जा रहे हैं, तारीकी में घिरी हुई कौम में रूहुल कुद्दुस क्या करता है? वो नूर लाना चाहता है। वो आपकी कौम में नूर लाना चाहता है। तारीकी के अलावा और क्या था? गहराओं के ऊपर, मुझे ये पसंद है, अंधेरा था। आप जानते हैं कलाम कहता है कि आदमी का दिल गहरे पानी की मानिंद है। आदमी का दिल गहरे पानी की मानिंद है। ये सिर्फ रूहुल कुद्दुस है जो गहराई में दाखिल होने का तरीका जानता है। हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे मसाइल में, ये सिर्फ रूहुल कुद्दुस है जो हमसे बात कर सकता है कि हम कौन हैं और खुदा ने हमें क्या होने के लिए बनाया है। ये बहुत अहम है। पादरी साहब रैंडी उन्हीं दिनों की बात कर रहे थे। रूहुल कुद्दुस में इस तरह आप मसीह में वो शनाख्त हासिल करते हैं कि आप कौन हैं, आप कितने मुनफरिद तौर पर जुड़े हैं। और ये याद रखें कि खुदा ने क्या कहा इब्राहिम, इसहाक और याकूब को। जब तक खुदा ने याकूब का नाम इसराइल में तब्दील नहीं किया, याकूब को जब ये एहसास हुआ कि अब वो धोखेबाज याकूब नहीं है और उसने जाना कि वो खुदा में कौन था, कि अब वो इसराइल है, उस पर खुदा की हुकूमत है, खुदा के नाम बदलने के फौरन बाद, तब खुदा ने कहा मैं तुझे ज़रब करूंगा। जब तक हम खुदा के साथ शनाख्त नहीं करते हम बढ़ नहीं सकते।
मैं जरा यहां भी इन लोगों को ये बात बता दूं। सुनिए सुनिए, हम सब बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी वजारत को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी कौम को मुतासिर करना चाहते हैं, हम सब बढ़ना चाहते हैं। आप तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आप खुदा में अपने आप को पहचान ना ले कि आप कौन हैं, आपकी सलाहियत क्या है, आप कैसे जुड़ते हैं। तब रूहुल कुद्दस आता है और आपकी वजारत को बढ़ाता है। पानियों पर जुम्बश करता था। कलीसिया के मंसूब साजो सुनो, अभी जहां खुदा ने आपको बुलाया है, रूहुल कुद्दस जुम्बश कर रहा है इस जगह पर। इस कौम में खुदा के मकसद को लाने का इंतजार कर रहा है, रोशनी करने जा रहा है कि यीशु को जाहिर करे इस कौम में। सब कहें रूहुल कुद्दस। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल तसलीस की तरह है, और इसे इस तरह से सोचें कि खुदा बाप तख्त पर बैठे हैं और यीशु उनकी दाईं ओर बैठे हैं, और रूहुल कुद्दस जमीन पर खुदा है। जैसे यीशु ने कहा, जब तक मैं ना जाऊं पाकरू नहीं आ सकता। हम अभी उसे देखेंगे, उसने हमारे लिए पाकरू दिया है। तो खुदा बाप तख्त पर बैठे हैं, यीशु उनके दाएं बैठे हैं, और पाकरू जमीन पर है। सो तसलीस को इस तरह जहन में रखें। बाप ख्वाहिश रखता है। यीशु ने कहा, मैं बाप की मर्जी पूरी करने आया हूं। बाप की ख्वाहिश है जिसका ऐलान बेटा करता है। यीशु कलाम था जो मुजस्सम हुआ। बाप ने ख्वाहिश की, बेटे ने ऐलान किया, लेकिन वो रूहुल कुद्दस है जो पूरा करता है। रूहुल कुद्दस इसको मुकम्मल करता है। बाप ख्वाहिश करता है, बेटा ऐलान करता है, रूहुल कुद्दस उसे मुकम्मल करता है। आप में से कौन चाहता है कि कुछ हो आपकी कलीसिया में, आपके दरमियान कुछ होना जरूरी है। आपको मेरी मदद करनी होगी। क्या कोई मेरे साथ है? आपको जरूरत है। आप अपनी कलीसिया में कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी कलीसिया में मौजज़ात चाहते हैं, आप अपनी कलीसिया में तरक्की चाहते हैं। सही अमले के लिए आपको खुदा की हिकमत की जरूरत है। आपके गिरजे में सुनिए, यह रूहुल कुद्दस है जो इसे मुकम्मल करता है। तो किसी को छुएं। जी हां, आज हम पड़ोसी को छुएंगे, तो अपने पड़ोसी को छुएं। आपके पास, क्या आप पड़ोसी को छूने वाले तबलीगी हैं? जी हां, मैं हूं। अपने पड़ोसी को छू कर कहो कि रूहुल कुद्दस मुकम्मल करता है। जी हां, देखिए, इसे देखिए। आइए यीशु के पास चलते हैं। आइए यूहन्ना 7 बाब 37 आयत देखें। यीशु क्या कहते हैं? आखिरी दिन, ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, फिर यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। सब कहें नदियां। नदी नहीं, नदियां। नदियां, जिंदगी के पानी की नदियां, वो पानी जो जमीन को तर करेगा। लेकिन उन्होंने रूह के बारे में कहा है, पाक रूह। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। तो यीशु यूं कहते हैं कि जब हम रूह से भरे होते हैं और रूहुल कुद्दस से मुलाकात करते हैं, रूह की क़यादत में ये दरिया बनने जा रहे हैं। रूहुल कुद्दस दरिया की मानिंद है। देखिए यशाया क्या कहता है। यशाया 58:11 बताता है, और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। नए अहद के तहत हम जानते हैं खुदावंद अपने कलाम और पाक रूह के जरिए हमारी रहनुमाई करते हैं। जो खुदा की रूह के जर की आदत है वो खुदा के बेटे हैं। खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा, खुश्क साली में, और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। सब कहें सैराब बाग की मानिंद और उसके चश्मे की मानिंद जिसका पानी कम ना होगा। जरा सोचें, यीशु ठीक वैसा है जैसे रूहुल कुद्दस इन दरियाओं के लिए है। यहाँ यशाया बता रहा है कि जैसे हम रूह की क़यादत कर रहे हैं, ये सैराब बाग की तरह है जहाँ रूह मुतमईन हो जाएगी, जहाँ एक रूह मुकम्मल होगी, जहाँ एक रूह खुदा के साथ हम आहंग होगी। तो हम ये कलाम में कहाँ देखते हैं? कलाम में हम जब देखते हैं, शायद हम एक साया देखते हैं जहाँ ये दरिया हैं। वहाँ कोई है जिसमें इस सैराब बाग में रूह की कामलियत और खुदा की वहदानियत है। यहाँ कुछ पादरी साहिबान और मजहबी माहरीन हैं जो बता सकते हैं कि ये अदन का बाग है। बागे अदन, पैदाइश की किताब में चलें, 2 बाब, और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। नदियों में, अब इसे देखें। पहली नदी का नाम फैसून है। ये ठीक है, मैं इसे जरा इब्रानी अंदाज में कह रहा था। मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ बेखुद इब्रानी आलमा को जानता हूँ, जैसे कि मेरी बीवी। इनका तलफ़ुज़ आपको दीवाना कर देगा, पर ये मेरा पैगाम है और मेरी कलीसिया है, इसलिए पिशौन है। जी हाँ, सुन लीजिए। मैं चाहे इसे पिशौन कहूँ
چاہے میں اسے فش آن کہوں، یہ فش آن ہے، فش آن، ٹھیک ہے، فش آن، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اور دوسری کا نام جہون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے، اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اور اب ان چاروں ندیوں کا کیا مطلب ہے ہم اسے دیکھیں گے۔ چار قسم کے طاقتور حرکیات کو جو روح سے بھرے ہوئے اور روح کی قیادت میں ہیں۔ پشون یعنی اضافہ کرنا، تعمیر کرنا، آگے کی جانب بڑھنا اور تازہ دم کرنا۔ اس کا مطلب تقریباً یہ ہے جیسے کہ آپ یہاں پیچھے ہیں اور یہ آپ کو آگے کی جانب لے آتا ہے، یہ آپ کو طاقت کی جگہ پر واپس لانے جیسا ہے۔ بامجیب عبرانی تصویر کے یہ دریا کی مانند ہے جو نیچے تھا اور اب یہ پھر بھر گیا ہے، یہ آپ کو طاقت کی جگہ پر واپس لانا ہے۔ یہاں کچھ پادری ہیں جنہیں تازگی کی ضرورت ہے، اور یہ دریا کون سا ہے؟ یہ ترقی اور تازگی کا دریا ہے، ترقی اور تازگی کا دریا۔ جس کسی کو بھی ترقی اور تازگی چاہیے آپ کی زندگیوں میں، آپ کے گرجا گھروں میں، روح القدس اس کو پورا کرتا ہے۔ جہون کا مطلب ہے نقب کرنا یا ظاہر کرنا، جیسے کہ جو چھپا ہوا تھا اور اب خدا آپ کو دکھا رہا ہے۔ کچھ چھپا ہوا تھا اسے سامنے لایا گیا۔ اور دجلہ یہ واہی کا دریا ہے، واہی کا دریا۔ عزیزو، ہمیں یسوع کے مکاشفہ کی ضرورت ہے ہماری زندگیوں اور ہمارے گرجا گھروں میں۔ یسوع نے کیا کہا کہ روح القدس کیا کرے گا؟ وہ میری گواہی دے گا، جو میرا ہے وہ لے لے گا اور وہ آپ کو مکاشفہ دے گا۔ آپ میں سے بہتوں کو اس آرٹ کانفرنس میں خداوند آپ کو مکاشفہ دینے جا رہے ہیں۔ خداوند آپ کو پہلی بار کچھ دکھانے والے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کیسے کرے گا؟ روح القدس کی طاقت سے، واہی کے دریا سے۔ اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے۔ دجلہ کا مطلب ہے تیز، زوردار، طاقتور، زوردار۔ یہ قوت کا دریا ہے، طاقت کا دریا۔ روح القدس ہمیں خدا کی مافوق قوت دیتا ہے۔ آخرکار یہ مجھے پسند ہے، فرات ندی، اس کا مطلب کامیاب، تبدیلی اور نتیجہ خیز۔ سب کو کامیابی کی تلاش ہے۔ کیا کسی کو اپنی کلیسیا میں کامیابی کی ضرورت ہے؟ یہ سمجھنا ہوگا کہ کلیسیا کو کیا چاہیے۔ چیزوں کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے، اور یہ سب چیزیں اہم ہیں۔ ہماری ترقی کا ایک عمل ہے گرجا میں، اور ہماری ارتقاء ایک عمل ہے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، ہم کبھی نہیں بھول سکتے کہ ہم ایک خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ خدا جو کامیابی دیتا ہے کبھی کبھی اچانک ہوتا ہے، کبھی کبھی فوری طور پر ہوتا ہے، کبھی کبھی خدا ہمیں نئی تبدیلی کی کامیابی دینا چاہتا ہے تاکہ وہ ہماری ثمرت میں اضافہ کر سکے۔ پادری صاحبان سنیے، یہ چار دریا، ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں یہ دریا چاہیے، ہمیں یہ دریا چاہیے۔ اب سنیے کہ کیسے یہ روح القدس کے دریا کیسے ہیں۔ آئیے دیکھیں انہوں نے یسوع مسیح کی وزارت میں کیسے کام کیا، یسوع نے اپنے معجزات کیسے کیے۔ آئیے دیکھیں یہ کیسے کیا کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قوت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ نیکی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ تو یسوع نے اپنے معجزات کیسے دکھائے؟ یسوع پانی پر کیسے چلتے تھے اور بیماروں کو شفا دی؟ یسوع نے اپنے معجزات کیسے دکھائے؟ انہوں نے روح القدس کی قوت اور شخصیت کے ذریعے اپنے معجزات دکھائے۔ یہ ہماری سمجھ کی کامیابی کے لیے اور یسوع کی بڑھائی کرنے کی خاطر جو انہوں نے صلیب پر فتح پائی بہت ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جب خدا بیٹا زمین پر آیا، فلپیوں واقعی اس بارے میں واضح ہے، یسوع نے خود کو خالی کیا اس الہی طاقت سے جو ان میں پہلے سے موجود تھی۔ انہوں نے خدا کے بیٹے کے طور پر اپنے آپ کو پہلے سے موجود الہی قوت سے خالی کیا، اور وہ ایک انسان کے طور پر اس زمین پر آئے۔ انہیں روح القدس سے مسح کیا گیا تھا۔ یہ ایک وجہ ہے کہ انہوں نے بپتسمہ لیا، وہ روح القدس کے ذریعے مسح کیے گئے تھے۔ اور جس طرح یسوع نے اپنے تمام معجزے کیے، یہ ایمان کے ذریعے اور روح القدس کی قوت سے ہوا۔ واہ، یہ بہت کچھ بتاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کلام واضح ہے، خدا کو آزمایا نہیں جا سکتا۔ تو یسوع کو کیسے آزمایا گیا؟ کیونکہ جب وہ زمین پر رہنے کے لیے آئے، انہوں نے اپنے آپ کو پہلے سے موجود قوت سے خالی کیا۔
وہ ایک شخص کے طور پر زمین پر آئے اور روح القدس سے مسح کیے گئے تو وہ ایک آدمی تھے، وہ چیزوں کو برداشت کر سکتے تھے، محسوس کر سکتے تھے، وہ دشمن کی آزمائش میں پڑ سکتے تھے، لیکن عزیزو وہ کامل تھے، وہ بے داغ تھے، انہوں نے مکمل اطاعت سیکھ لی تھی، وہ خدا باپ کے ماتحت تھے۔ ہم ایک شاندار نجات دہندہ کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر یسوع خدا کے بیٹے کے طور پر اپنی پہلے سے موجود قوت کو برقرار رکھتے تو آزمائے نہ جاتے، کوئی تکلیف نہ اٹھاتے اور ایسی تمام باتیں۔ انہوں نے خود کو خالی کیا اور مثال کے طور پر ہمیں ایک رستہ دکھایا کہ ہمیں ایمان سے جینا ہے اور ایمان پر چلنا ہے اور پاک روح پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا ہے۔ یہاں دیکھیں یسوع معجزے کیسے کرتے تھے، لیکن اگر میں خدا کی روح سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہت تمہارے پاس آ پہنچی۔ یسوع اپنا کام کیسے کرتے ہیں؟ کس کے ذریعے؟ پاک روح کے ذریعے، خدا کے پاک روح کے ذریعے۔ تو یہاں دیکھیے، چلیے تو آئیے اب یہاں دیکھتے ہیں، اسے یہاں کام کرتے ہوئے دیکھیں۔ سب لوگ انہیں چھونے کی کوشش کرتے تھے۔ پادری صاحبان دیکھیے ہمارا بنیادی کام کیا ہے؟ ہمیں لوگوں کو لے کر آنا ہے یسوع کو چھونے کے لیے، اور لوگوں کو یسوع کو چھونے کے لیے لانے میں ہمیں بذات خود یسوع کو چھونا سیکھنا ہوگا۔ اور دیکھیے سب لوگ انہیں چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت، سب کہیں قوت، کیونکہ قوت ان میں سے نکلتی تھی اور سب کو شفا بخشتی تھی۔ روح القدس نے یسوع کی وزارت میں کیا کیا؟ یسوع لوگوں کو با اختیار بنانے کو آئے، لوگوں کو قوت دینے۔ گرجا گھروں کو قوت کا گرجا بننا ہے جو خدا کے لوگوں کو قوت دیتا ہے۔ آئیے سب کہیں لوگوں کو قوت، لوگوں کو طاقت، قوت، لوگوں کو قوت۔ آئیے آگے دیکھیں، اب یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ منصوبہ سازوں سے بات کر رہے ہیں، وہ رہنماؤں سے بات کر رہے ہیں، وہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے اعمال 1:8 یسوع کہتے ہیں منصوبہ ساز اور پادری سنیں، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ رک جائیں، ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور ہم یہی کر رہے ہیں جیکسن ویل اور اورلینڈو میں، یا جہاں بھی آپ کے گرجا گھر ہیں، آپ کے شہروں اور کلیسیاؤں میں آپ گواہ ہیں، یروشلم، تمام یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک۔ یہ دیکھیے قوت، دیکھیے منصوبہ سازو، میں آپ کو قوت دے رہا ہوں۔ اس قوت کی خاصیت دیکھیں، آپ سب نے ڈونامس سنا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ قابلیت، طاقت، قوت، معجزات، تشدد، یاد ہے دجلہ ندی تیز۔ سنیے پادری صاحب، یسوع یہی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ جانتے ہیں میں آپ کو مافوق الفطرت صلاحیت دینے جا رہا ہوں۔ میں وہی ہوں جس نے آپ کو بلایا ہے، میں وہی ہوں جو مستحق کرتا ہے۔ میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کے لیے تبلیغ کر رہا ہوں۔ یہاں سے آمین سنا، اس کونے سے یہ چل رہا ہے، مجھے لگا یہاں ابھی B3 بجا۔ دیکھیے یہ میں یہاں کا پہلا مباشر ہوں جس نے آرک کانفرنس میں B3 بجا دیا۔ انہوں نے اسے بھی بند کر دیا۔ دیکھیں ذرا یہاں دیکھیے، آپ خود کو نااہل سمجھتے ہیں، سوچئے خدا نے آپ کو یہاں بلایا ہے، وہ آپ کو مافوق الفطرت صلاحیت دینے والا ہے اور آپ کو اہل بنائے گا۔ لوگ آپ سے کہیں گے یہ بہت مشکل ہے، وہ جمہوریت بہت سخت ہے، یا کہ وہ تربیت بہت مشکل ہے۔ نہیں، خدا نے کہا میں تمہیں طاقت دوں گا، تمہیں قوت دوں گا اور شفقت اور معجزے، میں تمہیں قابل بناؤں گا، میں تمہیں مسا دوں گا، یہ سب آپ کو دوں گا۔ سنیے سنیے، لوگوں کو آپ کے خوابوں کے بارے میں بولنے نہ دیں، لوگوں کو خدا کی پکار پر آپ سے بات کرنے کی اجازت نہ دیں۔ یسوع مسیح ہمیں اہل بناتے ہیں، یسوع مسیح قوت دیتے ہیں روح القدس کے ذریعے۔ اپنے قریبی دوست کو مبارکباد دیں اور کہیں پادری کے لیے قوت، پادریوں کے لیے قوت ہے۔ سب پادری روح القدس کی قوت سے بھر جائیں۔ جی ہاں، میں چاہتا ہوں سبھی پادری اس کی قوت سے بھر جائیں۔ آئیے اب ہم اس پر غور کرتے ہیں۔
آئیے اب اسے عمل میں دیکھتے ہیں. ہم عمل میں دیکھیں گے. اب ہم تفصیل میں جائیں گے. ہم ان حرکیات کو دیکھیں گے کہ ہمارے اور ہمارے گرجا گھروں سے ان کا کیا تعلق ہے. ہم اپنی بلاہٹ یاد رکھیں. ہمیں لوگوں کو یسوع کے پاس لانا ہے کہ لوگ یسوع کو قریب سے چھو سکیں اور پاسبانوں ہمیں نمائندگی کرنی ہے اور سیکھنا ہے کہ یسوع کو کیسے پکڑے رہیں بذات خود. غور کریں. دیکھیں یہاں کلام کیا کہتا ہے. ایک عورت نے، ہم اسے پڑھیں گے، اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا. یسوع نے کہا، کس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا، اے ربی، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں. مگر یسوع نے کہا، کسی نے مجھے چھوا تو ہے. مجھے معلوم ہوا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے. جب اس عورت نے دیکھا میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا. دیکھیے یہاں بہت بڑی گواہی ہے. وہ تمام لوگوں کے لیے ایک گواہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بہن کے بارے میں سوچیں. اس کہانی میں ایک عورت ہے، وہ یہاں پر تکلیف کی جگہ سے امن کی جگہ پر جا رہی ہے. کیا ہم مسیح کی دلہن نہیں ہیں؟ اور یسوع مسیح ہمیں تکلیف کی جگہ سے امن کی جگہ پر لے جاتے ہیں. وہ ہمیں ٹوٹے ہوئوں سے کامل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اسے 12 سال سے خون کا مسئلہ تھا اور 12 حکومت کا نمبر ہے، یعنی کہ کچھ باتیں تھیں جنہوں نے اسے خدا سے دور رکھا اور یہ غلبہ حاصل کر رہا تھا، لیکن وہ یسوع کو چھونے میں کامیاب رہی اور وہ تمام لوگوں کے سامنے تھی. اور دیکھیے اس نے اسے چھوا اور اسی دم شفا پا گئی. یہ عمدہ ہے. اس نے اسے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، سلامت چلی جا. کیا آپ یسوع کے لیے تالی بجا سکتے ہیں؟ اب ذرا یہاں غور کریں. آپ کو یاد ہوگا 4 دریا جن کا ذکر میں نے کہانی کے آغاز میں کیا تھا، اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اس کہانی میں اہم کیا ہے؟ اس خاتون کو اس خون کے مسئلے کی وجہ سے موسیٰ کی شریعت کے مطابق ناپاک قرار دیا گیا تھا. اس لیے وہ کسی کو چھو بھی نہیں سکتی تھی. کوئی اسے نہیں چھو سکتا تھا. وہ اپنے پڑوسی سے بھی رابطہ نہیں رکھ سکتی تھی، اگر وہ رکھنا بھی چاہے تو بھی نہیں. وہ اپنے پڑوسیوں کو چھونا چاہتی تھی لیکن وہ چھو نہیں سکتی تھی، کیونکہ شریعت کے مطابق آپ قانون کو ہلکے میں نہیں لے سکتے تھے، چاہے پڑوسی کو ہی چھونا ہو. وہ پڑوسی کو چھونا چاہتی تھی، لیکن دیکھیے اس کے پیچھے آ کر کیا آپ کبھی ایسے حالات میں سے گزرے ہیں یا ایسے حالات میں ہیں کہ آپ نے محسوس کیا کہ آپ پیچھے سے آئے؟ آپ ہمیشہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنی بلاہٹ میں پیچھے ہیں. میری کلیسیا پیچھے ہے، میں وہاں نہیں جہاں مجھے ہونا چاہیے. یا آپ اپنی وزارت میں ایسے مقام پر ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ درکنار کر دیے گئے ہیں اور آپ اپنی زمین کھوتے جا رہے ہیں. اس عورت کے بارے میں سوچئے جو 12 برس تک اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنی سماجی زندگی میں ہمیشہ پیچھے رہی ہے، جبکہ وہ کس مقام تک پہنچنا چاہتی تھی. اور تب ایسا لگتا ہے میں ایسے مقام سے گزرا ہوں جب کلیسیا یا خدا پیچھے ہے، اور مجھے لگتا تھا ہمیں 5 سال آگے ہونا چاہیے تھا، لیکن میں پیچھے رہ گیا، بہت پیچھے اپنی بلاہٹ میں. کیا کوئی شناخت کر سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ کو پیچھے سے آنے کی ضرورت ہے، لیکن خدا کا شکر ہے روح القدس کے لیے ایک دریا ہے پشون. یہ ترقی کا دریا ہے اور تازگی کا. اس کا مطلب جانتے ہیں؟ آپ پیچھے تھے پر میں آپ کو واپس لاؤں گا قوت کے مقام پر. یعنی کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ پیچھے ہیں، میں آپ کو واپس سامنے لاؤں گا. سنیے، جب ہم اپنے گرجا گھروں میں روح القدس پر اعتبار کرنا سیکھتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ پیچھے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ پیچھے سے آنا شروع کرنے والے ہیں. اور جب آپ پیچھے سے روح القدس کے پاس آتے ہیں، خداوند آپ کو واپس اس مضبوطی کے مقام پر لائیں گے. جی ہاں،
کیا آپ جانتے ہیں؟ سنیے، یہ یہی آنکھ کی عبادت میں ہونے والا ہے۔ جنہیں لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ پیچھے رہے ہیں، آپ ہمیشہ پیچھے سے آتے ہیں، آپ کا روح القدس کے ساتھ سامنا ہونے والا ہے، اور یقین مانیے وہ آپ کو مضبوط مقام پر واپس لائے گا۔ آپ کے لیے تازگی کا دریا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوئیل میں جب روح القدس کے نازل ہونے کی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ میں اپنا روح ہر فرد بشر پر نازل کروں گا، جانتے ہیں اس باب میں کیا کہا گیا؟ اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملخ نکل گئی۔ میں بتا رہا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیچھے ہیں، روح القدس جانتا ہے کہ آپ کو کیسے پکڑنا ہے۔ یہ وہ سال ہے جب خداوند آپ کو پکڑیں گے، یہ وہ سال ہے جب خداوند آپ کو واپس آگے لائیں گے اور آپ کی کلیسیا کو مضبوطی کی جگہ پر کھڑا کریں گے۔ آپ کلام میں جانتے ہیں جب خدا نے کہا تم دم نہیں بلکہ سر ہو، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز رہے گا، اور وہ تمام باتیں جو خدا نے فرمایا۔ سنیے پادری صاحبان، دھیان سے سنیے، ہم خدا کی کلیسیا ہیں۔ یسوع نے کہا جہنم کے دروازے میری کلیسیا پر غالب نہ ہوں گے۔ ہم پیچھے نہیں ہیں، ہم اس کے سامنے ہیں جو خداوند کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں پکڑنے والے ہیں۔ بشرطے ہمیں سیکھنا ہوگا روح القدس کی قوت پر بھروسہ کیسے کریں۔ وہ ہمیں تھام لے گا۔ اپنے پڑوسی کو کہیں اس سال میں سنبھل جاؤں گا، اس سال سنبھلوں گا، اس برس میں سنبھل جاؤں گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں ان چیزوں میں یقین نہیں رکھتا، میں یقین نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ خداوند آپ کی توقع کے مطابق ہی حاصل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، جبکہ میں اور میرا گھرانہ ہم جی ہاں، سنو، اپنے مذہب کو یہاں مت لے کر آؤ۔ یہ آرک ہے۔ جی ہاں جناب عالی، آپ غلط عبادت میں آ گئے۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہاں توجہ دیں۔ اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا۔ پوشاک کا کنارہ، پوشاک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہودی مرد ان دنوں جو پہنتے تھے بیرونی لباس پر، اس کپڑے کے کناروں پر کچھ ایک چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ ان کے لباس کے گھیرے پر، جسے ہیم کہتے ہیں، اس میں سب سے اوپر آپ کی خاندانی علامت ہوا کرتی تھی۔ یہ آپ کی شناخت بتاتا تھا، آپ کا اختیار۔ یہ آپ کا نام اور آپ کی شناخت کرتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ آپ کے حقوق۔ کلام کے مطابق ان دنوں میں جب وہ کسی چیز پر یا کسی عہد پر دستخط کرتے تھے اور ان کے دستخط کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ایک مٹی کا تازہ ٹکڑا لاتے تھے اور وہ اپنی پوشاک کی ہیم کو اس مٹی کے اوپر دبا دیتے تھے اور ان کے دستخط اس مٹی میں خشک ہو جاتے۔ یہی شناخت تھی۔ یہ پوشاک کے کنارے پر تھا۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ گھیرے پر لٹکن تھی، نیلے اور سفید رنگ کی، جو توریت کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی خدا کا قانون۔ اس میں نیلا رنگ آسمان کی اور سفید پاکیزگی کی نمائندگی کرتا تھا، کہ انہیں یاد رہے کہ خدا کا کلام ہی اختیار رکھتا ہے۔ تو یہاں یہ عورت ہے، وہ کوشش میں تھی کیونکہ وہ پیچھے سے آ رہی تھی۔ وہ تازگی کا دریا اس کے پاس آ رہا تھا اور وہاں یسوع آتے ہیں۔ اچانک اسے یسوع کے لباس کا کنارہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ شناخت دیکھتی ہے کہ وہ کون ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کے نام میں قوت ہے۔ انہیں کندھے سے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں مجھ پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع کے نام میں قوت ہے۔ پھر وہ لٹکن کو دیکھتی ہے، خدا کی شریعت کے ذریعے اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا دریا جیہون، مکاشوہ کا دریا، اسے مکاشوہ ملتا ہے۔ خدا کا کلام اس پر کامل اختیار رکھتا ہے۔ خدا کا کلام اس کے مسئلوں پر کامل اختیار رکھتا ہے۔ پادری صاحب، خدا کا کلام آپ کی وزارت پر کامل اختیار رکھتا ہے۔ خدا کا کلام آپ کی کلیسیا پر کامل اختیار رکھتا ہے۔ خدا کا کلام آپ کی حدود پر کامل اختیار رکھتا ہے۔ خدا کا کلام آپ کی زندگی پر کامل اختیار رکھتا ہے۔ اور اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو یقین مانیں، مکاشوہ کا دریا شروع ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، آئیے سب لوگ میری مدد کریں، آپ کر کے رہے ہیں۔
مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑیں۔ میں مکاشوہ کے بارے میں نہیں جانتا، بہتر ہوگا کہ مکاشوہ حاصل کر لیں۔ آپ یسوع کو مکاشوہ کے بنا نہیں جان سکتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی حدود کیا ہے، آپ کی زندگی میں، آپ کی شادی میں، آپ کے گرجا گھر میں۔ میں بتانا چاہتا ہوں یسوع ہمارا مقدم چرواہا ہے۔ یسوع ہی آپ کی زندگی پر کامل اختیار رکھتے ہیں، نہ کہ آپ کی کوئی غلطی، نہ کوئی بندش یا جو کچھ بھی برا آپ کے ماضی میں ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کلیسیا ایک تقسیم یا خوفناک دور سے گزر چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو اس کے برعکس بتا رہے ہیں۔ میں ان تمام قسم کی چیزوں کو کیسے بحال کر سکتا ہوں؟ لیکن یسوع کا کامل اختیار آپ کی زندگی اور آپ کی کلیسیا پر ہے۔ یسوع آپ کو تھام لیں گے، آپ کو واپس لے آئیں گے، تمام گزرے برس بحال ہوں گے۔ جو وہ کہتے ہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، مجھے یہ پسند ہے۔ اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی وقت، کہیے اسی وقت، اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ دیکھیے، ہم میں سے کچھ لوگ، آپ خراب دور میں ہو سکتے ہیں، خراب دور چل رہا ہو، یہیں پر اب ہم دجلہ ندی میں جانے والے ہیں، طاقت کا دریا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی زندگی یا آپ کی وزارت کا بہاؤ کتنا برا ہے۔ اس وقت جتنا بھی برا بہاؤ ہو، جیسے ہی وہ روح القدس کی قوت سے جڑتا ہے، جیسے ہی آپ کا معاون دریا یا جو بھی چھوٹی ندی یا جو بھی کمزوری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، طاقت کا ایک تیز دریا ہے جو اس میں بہنے لگتا ہے۔ خداوند آپ کے برے بہاؤ کو روک دیں گے اور اس میں وہ اچھا بہاؤ ڈالیں گے۔ زوردار انداز میں اپنے پڑوسی سے کہیں، بہاؤ کو الٹ دو، اس بہاؤ کو الٹنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کا بہاؤ خراب نہ ہو پر آپ کا بہاؤ کم ہو۔ آپ کو زیادہ بہاؤ چاہیے۔ دیکھیے، خون بہنا بند ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے یوں سمجھ آ رہا ہے، دیکھیں یہ کیا ہے۔ اور یسوع نے کہا، کس نے مجھے چھوا؟ مجھے یہ پسند ہے۔ جب سب انکار کرنے لگے تو پطرس اور اس کے ساتھیوں نے کہا، اے ربی، لوگ آپ کو دباتے اور آپ پر گرے پڑتے ہیں اور آپ کہتے ہیں، کس نے مجھے چھوا؟ پطرس سوچتا ہے، یسوع کیا آپ سنجیدہ ہے؟ یہاں پر تمام بھیڑ بے قابو ہے۔ اے یسوع، چھونا ہمارے اختیار کے باہر ہو چکا ہے۔ ہر کوئی اپنے پڑوسی کو چھو پا رہا ہے، ہر کوئی ہمیں چھو رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو اور اپنے پڑوسی کو چھو پا رہا ہے، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے کس نے چھوا؟ دیکھیں یسوع کیا کہتے ہیں۔ جی ہاں، ذرا غور کریں۔ پر یسوع نے کہا، کسی نے، ذرا غور کیجئے، کیا آپ کا جسم وہی کسی تو نہیں؟ آرک کی اس بندگی میں کیوں؟ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا قوت مجھ سے نکلی ہے۔ یسوع یہ جان نہیں سکتے تھے، لیکن جانتے ہیں، روح القدس نے بتایا۔ کیونکہ وہ روح القدس سے مسح کیے گئے تھے۔ دیکھیے، وہاں پر وہ تمام لوگ جسمانی طور پر یسوع کو چھو رہے تھے، پر ایک شخص انہیں چھوتا ہے اور وہ کہتے ہیں، سب بند کرو، کسی نے مجھے چھوا ہے۔ یہی ہے جس کی میں تلاش کر رہا ہوں، پادری صاحب۔ ہماری کلیسیاؤں میں ہم اجلاسوں میں آتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ عبادت کا وقت ہو یا جو بھی ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے خدا کو چھو نہیں پاتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بھیڑ میں ہیں، ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور ہم سب خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، پر ہم میں سے بہتیرے خدا کو چھو نہیں پاتے۔ اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں، سنیے، ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں صرف ایک قدم پیچھے ہوں خدا کے حیرت انگیز فضل سے، اپنی کلیسیا میں اور اپنی زندگی میں۔ لیکن اس عورت کی طرح، آپ جانتے ہیں اس عورت نے کیا کہا؟ بس بہت ہوا، اور وہ خدا کے ساتھ سنجیدہ تھی۔ وقت آ گیا ہے کہ کلیسیا کہے، بس اب بہت ہوا، یہ پاسبان کے کہنے کا وقت ہے، بس اب بہت ہوا۔ میں سیکھ چکا ہوں کہ کیسے حاصل کرنا ہے خدا کو اور روح القدس کو، اور قدرت کے مافوق الفطرت دریا کو بہنے دیں۔ سنیے، کیسے آپ کلیسیا کے لیے کیسے دعا کرتے ہیں؟ کیا آپ کلیسیا کے لیے خدا کو چھو رہے ہیں؟
सुनिए, जरा ध्यान दीजिए, हम कुव्वत के उस ताकतवर दरिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैक्सनविल के नौजवानों के दरमियान आप जो भी हो, जहां भी हो, चाहे वो जवानों की सभा हो, मैं फख्र के साथ कहता हूं कि खुदावंद अपना पाकरू इस शहर पर उंडेलना, हर नौजवान को छूना, 13 से 24 बरस के हर नौजवान को छूना। जी हां, आपको खुदा के साथ संजीदा होना पड़ेगा। जब आप अपनी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, अजीजों, क्या आप खुदा को छू रहे हैं अपनी कलीसिया के लिए, या यूं ही या खुदा लोगों को बरकत दे, उसका दिन अच्छा हो, सबको शिफा दे? क्या आप दुआ करते हैं? मैं कैसे दुआ करता हूं? मैं कहता हूं, खुदावंद दुश्मन की आवाज को, जी हां, दुश्मन की आवाज को खामोश कर दे। हर शख्स के दिमाग में से जो इस इबादत में शिरकत करता है, और उन्हें आपकी आवाज बुलंद और साफ सुनाई दे। या खुदा उन्हें तौफीक दे ताकि आपकी आवाज पर अमल करें। खुदावंद हमारी कलीसिया में फजल की तकमील के लिए दुआ करता हूं ताकि यीशु को सबसे बढ़कर जलाल मिले। हम सबको संजीदा होना पड़ेगा, खुदा को छूने का तरीका सीखना होगा, और हमारे गिरजाघरों को दिखाएं खुदा को कैसे छूना है। देखिए, जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, तो वो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया, मुझे ये पसंद है, ये कितनी बड़ी गवाही है कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। सब कहें उसी दम। देखिए, कुछ चीजें हैं जो खुदावंद आपकी कलीसिया में इसी दम करना चाहते हैं। इसी दम। आप में से कितने लोग इसी दम कामयाबी चाहते हैं? यहां से जाने से पहले कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि कुछ चीजें इस अमल में हैं, मैं आपके साथ हूं, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूहुल कुद्दस की कुव्वत के जरिए खुदावंद अभी कुछ करना चाहते हैं। देखें, वो पूरी तौर पर चंगी हो गई। यीशु ने उसे कहा, बेटी, वाह कितना सुंदर है, सलामती में रहो, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। वो कौन सा दरिया था? चौथे नंबर पर फैरात क्या जाहिर करता है? जरखेजी को। रूहुल कुद्दस का फल क्या है? रास्तबाजी, इत्मीनान, मोहब्बत, खुशी। खुशी का बायस बनो, इत्मीनान से जाओ, रास्तबाजी तेरे ईमान ने। ईमान, बेटी, देखिए यहां क्या हुआ है। उसके पास ताजगी का दरिया था जो उसे पीछे से आगे ले आया, खुदा उसे सामने ले आया। उसके पास मुकाशवा का दरिया था कि यीशु कौन थे और वो मसीह में कौन थी, और उसकी जिंदगी की हदूद का उस पर काबू न था। उसके पास कुव्वत के उस दरिया का मुकाशवा पहुंचा था कि अगर वो खुदा के साथ संजीदा होती है तो वो कुव्वत का दरिया उसकी जिंदगी में आएगा और उसके किसी भी बुरे बहाव को वापस रोक देगा। और खुदा ने उसी दम उसको कामयाबी दी, एक मुकम्मल कामयाबी, ताकि वो उसे ऐसी जगह पर ले जा सके जो फलदार हो। याद है यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। कलीसिया, मेरी बात सुनिए, वो फल रूहुल कुद्दस का फल है, और हमें ऐसी कलीसिया और पासबान बनना है जो रूहुल कुद्दस पर भरोसा करना जानते हो। या खुदा मुझे रवानगी दो। आइए रवानगी को हासिल करें। रवानगी बनी रहनी चाहिए। आइए उस दरियाओं को हासिल करें। आइए उन दरियाओं को यहाँ लेकर आए, तमाम दरियाओं को लेकर आए। आइए दरियाओं को यहाँ पर लेकर आए। जी हाँ, हाँ, दरियाओं को बहने दें। चलिए चलिए, दरियाओं को बहने दे, दरियाओं को बहने दे, बहने दे, कुव्वत हासिल करें।
چلیے آئیے کھڑے ہو جائیں. آپ کی قوت کہاں ہے؟ آپ کی قوت کہاں ہے؟ خدا کے دریا آپ کی زندگیوں میں بہنے دیں. تازگی کے دریا، مکاشفہ کے دریا، قوت کے دریا، ترقی کے دریا، برکتوں کے دریا. سروں کو جھکائیں، سروں کو جھکائیں، اپنے سروں کو جھکائیں. آپ میں سے کتنے لوگ ایمانداری کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ایسے مقام پر ہوں جہاں مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ پیچھے سے آ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں. اگر وہ آپ ہیں تو اپنا ہاتھ اوپر اٹھائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ پیچھے رہے ہیں، ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، دیکھیے اگر آپ وہ ہیں تو میں آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں. کیا آپ خدا پر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی آپ کی زندگی میں وہ ترقی کا مقام آنے والا ہے. آپ روح القدس حاصل کریں گے. تازگی کا وہ دریا آپ کی زندگی میں آنے والا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلیسیا کامیاب ہو. کلیسیا کامیاب نہیں ہوگی جب تک آپ کامیاب نہ ہوں گے. ہر اس لمحہ، میں عبادت کے اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، جب بھی میں نے بڑھنا بند کیا، کلیسیا بڑھنا بند ہو گئی. اور جب میں بڑھتا ہوں، میری کلیسیا بڑھتی ہے. جب مجھے کامیابی ملتی ہے، کلیسیا کو کامیابی ملتی ہے. ہمیں اپنی کلیسیا کی بابودی کے لیے دعا کرنا بند کرنا ہوگا. پہلے خود کامیابی حاصل کریں اور پھر کلیسیا کامیاب ہوگی. چلیے، کیا آپ یقین کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہم پیغام ختم کرنے جا رہے ہیں. مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے ابھی آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ پیچھے رہ گئے ہیں، آئیے ابھی آگے بڑھیں. روح القدس یہاں موجود ہے. اوپر آ جائیے، قربان گاہ پر آ جائیں، جلدی آ جائیں. ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں. کہیے مجھے راستہ دیں. حوصلہ بڑھائیں اور آگے آنے کا راستہ بنائیں. چلیے، یہ پاسبان کے لیے طاقت ہے. یہ پاسبان کے لیے طاقت کا موقع ہے. یہ پاسبانوں کے لیے طاقت کا موقع ہے. کہیے پاسبانوں کے لیے قوت. ہم بہتے دریا میں ہیں. ہم بہتے دریاؤں میں موجود ہیں. ہم حاصل کر رہے ہیں. سنیے، ہو سکتا ہے ہم اس عبادت میں تکلیف میں آئے ہوں، پر اس عورت کی طرح ہم سکون سے باہر جائیں گے. ہم کشمکش میں یہاں آئے تھے، پر اب فتح یاب ہیں. جب ہم یہاں داخل ہوئے تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہم پیچھے ہیں، لیکن ہم اس عبادت میں سے اول ہو کر جا رہے ہیں. جی ہاں، چلیے، کیا آپ تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ آئیے ہم دعا کریں گے. قربان گاہیں بھری ہوئی ہیں. اب راہداریوں میں قدم رکھیں. یہ بہت بڑھیا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت بڑھیا ہے. یہ ہے آرک 2015. آرک 2015. ہم ترقی حاصل کر رہے ہیں. اب ہم پیچھے سے آنے والوں میں سے نہیں ہیں. خداوند نے دوبارہ ہمیں آگے کر دیا ہے. آپ اس کا یقین کریں. میں چاہتا ہوں آپ یقین کریں. میں چاہتا ہوں اپنی توقعات کو بڑھائیں. خداوند آپ کی توقع کے مطابق آپ کو حاصل ہوں گے. کیا آپ تیار ہیں؟ خدایا مدد کریں، مدد کریں. یا خداوند یسوع کے نام میں. خداوند، ہم پیچھے سے آ رہے ہیں اور ہم بڑھ کر آپ کو چھوتے ہیں. خداوند، ہم آپ کو چھوتے ہیں. ہم تازگی کے دریا کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، مکاشفہ کے دریا کے لیے، قوت کے دریا کے لیے اور اس پھل کے دریا کے لیے. آئیے اپنی برکتیں حاصل کریں. ابھی خدا کو چھو لیجئے. چھو لیں، چھو لیں. یسوع یہاں موجود ہیں. آئیے، 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 آئیے. آئیے عبادت کریں. اسے چھو لیجئے. خالی ہاتھ نہ جائیں. خدا کو چھو لیں. پکاریں، پکاریں.